الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से और आफियत से होंगे अल्लाह ताला सेहत और ईमान वाली बेहतरीन हालत में रखे और जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम अपनी पसंद के मुताबिक लेते रहें और हमें इल्म हासिल करने और सिखाने दोनों के अलावा किसी तीसरी टाइप में अल्लाह ताला हमें ना रखें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बस अल्लाह ताला या तो हमको सीखने वालों में शामिल रखें या फिर सिखाने वालों में शामिल रखें। और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो जन्नतुल फिरदौस के फरिश्ते हमें लेने आए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। आमीन या रब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने नमाज की सीरीज स्टार्ट की हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है फरमान नबवी नमाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद नमाज इसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और क्या है नमाज, क्या है द की टू पैराडाइज। हम सब चाहते हैं ना अल्लाह ताला हमें जन्नत में अच्छे अच्छे घर दें, बड़े बड़े। दुनिया में तो सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, किसी को अल्लाह ताला की रज़ा होती है मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन जन्नत में तो हम सब के लिए अल्लाह ताला ने रखा है। और उसके लिए हमें इस दुनिया में कोशिश करनी है, इस दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारना है ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें जन्नतुल फिरदौस के आला से आला बाला खाने अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो सबसे पहले आज हम अहकाम तहारत देखते हैं नमाज के लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहली शर्त क्या है कि पाकीज़गी, पाक साफ हैं तो ही नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है ना। तो हम सबसे पहले अहकाम तहारत को देखते हैं क्योंकि वो क्यों ज़रूरी हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, क्योंकि अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करते हैं, उनको पसंद फरमाते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जानें कि अल्लाह ताला ने तहारत के क्या अहकाम दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पानी के अहकाम। पानी पाक करने वाली चीज़ है, जानना ज़रूरी है ना कि कौन सा पानी पाक है। और नमाज के लिए वुदू शर्त है, वुदू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह वुदू के लिए पानी का पाक होना शर्त है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या हम बिदा के कुएं से वुदू कर सकते हैं? तो ये एक ऐसा कुआं है, यानी बिदा का जो कुआं था वो ढलवान पर था और बारिश वगैरह का पानी जो है वो मतलब बदबूदार चीजें और दूसरी सब चीजें बहा कर ले जाता था उसके अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका पानी पाक है और इसमें दूसरी चीजों को पाक करने की सलाहियत है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। मालूम हुआ कि कुएं का पानी पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरिया और समंदर का पानी पाक करने वाला है और मुर्दार यानी मछली हलाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्बी को ठहरे हुए पानी में यानी टब वगैरह में जैसे पानी जमा कर दिया जाता है या किसी पौंड में जो मूव नहीं करता उसमें गुस्ल करने से मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब खड़े पानी में पेशाब करने और फिर इससे गुस्ल करने से मना फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने और फिर इससे वुदू करने से मना फरमाया है, क्योंकि जो ज़ाहिर है, खड़ा हुआ पानी है उसमें नजासत वहीं रहती है ना। जो बहता हुआ पानी है वो साफ पानी आ जाता है और वो तमाम जो है उसको गलाजत को बहा कर ले जाता है। इसीलिए खड़े हुए पानी में ना तो वुदू करना चाहिए, ना खड़े हुए पानी से गुस्ल करना चाहिए और ना ही उसमें पेशाब करना चाहिए। और जहाँ तक कुएं का ताल्लुक है, क्योंकि कुएं में भी पानी ऊपर से नीचे हरकत करता रहता है ना, लिमिटेड है उसकी हरकत। तो ये कि अगर हम पानी निकालते रहें तो क्या है और पानी उसमें और ऐड होता जाता है। इसलिए कि अगर बहुत बड़ा है तो कुआं उसको यूज कर सकते हैं। इला ये कि उसमें मतलब कोई मतलब ऐसी चीजें गिर गई हैं जैसे डस्ट है या कचरा गिर गया कुछ भी है, लेकिन अगर वो साफ है उसका उसका रंग, उसका जायका, उसकी जो उसकी बू है, अगर वो तब्दील नहीं हुई तो पानी पाक है।
پھر نیکسٹ ہے ہمارا رفع حاجت کے آداب اور مسائل۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں کے شر سے۔ اور پھر ایک اور اس میں ورژن میں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ پھر جب بیت الخلاء سے بھی واپس آئے تو پھر بھی دعا کا اہتمام کریں، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، تو باتھ روم میں تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے، تو جب باہر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی دیر میں باتھ روم میں ہم نے گزارا آپ کے ذکر سے غافل رہے، اس پہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن انسان وہ اس کا حسرت کرے گا نا کہ اس نے جو بھی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزارا۔ اللہ تعالیٰ میں اب ہر لمحہ اپنا شکر اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کریں۔ نبی رفع حاجت کے مسائل سے جو ابھی مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف منہ کرو، نہ پیٹ، مینس کہ نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور نہ ہی پیٹ کر کے بیٹھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا۔ مطلب کتنا سخت مطلب حکم ہے نا کہ لعنت کا سبب ہے کہ لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرنا، اور اسی طرح سائے کی جگہ میں جو مسافر ہیں وہ تھک ہار کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور اگر ایسی جگہوں کو بھی ہم گندا کر دیں تو کتنی اذیت ہے۔ اور اسی کو سوچتے ہوئے دیکھیے پھر کہ ہم اپنے گھروں کا یا اپنے باہر جب ہم پبلک ٹوائلٹس یوز کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے یوز کرنا ہے؟ اور اسی کے کموڈ کو ہم یوز کرتے ہیں تو فلش نہ کریں، پھر اسی طرح کموڈ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اگر ہم پراپر ٹریننگ نہ کریں تو وہ کھڑے ہو کر ہی یورینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے پورا کموڈ گندا، پورا باتھ روم گندا، تو ان سب کے اوپر کیا یہ حکم نہیں آئے گا؟ تو ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی ٹرین کریں کہ کس طرح سے پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے خود اذیت سے بچنا ہے، کہ ظاہر ہے وہ گھر بھی جو پاک صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس پر نازل ہوگی نا۔ اسی طرح جب باہر بھی جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹس پہ یوز کرنی پڑ سکتا ہے، انسان ہے تو ان میں بھی ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ گیلا پانی نہ چھوڑائیں یا گندگی نہ چھوڑ کر آئیں۔ پھر اپنی بچیوں کو خاص طور پہ جو ٹین ایجر ہوتی ہیں ان کو اس چیز کی تعلیم دینا کہ اپنے جو پیرس ہیں ان کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کریں، کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، اس کے لیے ہم سب جو مائیں ہیں نا ان کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے ہم سب بھی، کیا کسی کو بھی گندگی پسند ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کو بھی گندگی پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی گناہ یا اس کی کاہلی، اس کی سستی کی وجہ سے وہ اپنے اس سے ہٹ جاتا ہے ٹریک سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے نا، اور ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ صاف ستھرا گھر ہو، صاف ستھرے اس کے بچے، وہ خود صاف ستھرا ہو، ماحول صاف ستھرا ہو۔ پبلک ٹوائلٹس پہ جائیں تو ہمیں دل چاہتا ہے نا کہ صاف ستھرا ہو، ادروائز ہم ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم خود بھی اسی طرح کریں گے تو ہم معاشرے کو ایک اچھا بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں اپنے عمل سے، کیونکہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے آٹومیٹکلی ہم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے یعنی مٹی کے جو ڈھیلے ہیں استنجا کرے تو وہ طاق پتھر لے، مینس 3، 5، 7 اس طرح نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا، اور مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا تاکہ مکمل جو ہے نا پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔
اللہ یہ کہ ظاہر انسان ایسی کسی جگہ پہ ہے کہ پانی نہیں ہے، تو پھر مٹی کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو مٹی ہے وہ بھی پاک کرنے والی ہے، اور اس کے بھی تین کا منیمم 3۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کرتے۔ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے اور طہارت کے لیے ڈفرینٹ دو برتن الگ الگ یوز کرتے تھے نا، کیونکہ بعض اوقات انسان کے کوئی چھینٹے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا صاف نہیں رہتا برتن، تو وضو کے لیے پاک صاف الگ سے برتن یوز کریں۔ اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسعت کے ساتھ پانی بھی دیے، ہر چیز نعمتیں فراغت مطلب بہت زیادہ دی ہیں وافر مقدار میں، لیکن ابھی بھی بہت سی جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ لوگ بیچارے پانی بھر کر لاتے ہیں یا پانی کو خریدتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اپنے مطلب ہمیں آداب سیکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر حالات میں رہنے کے آداب سکھا دیے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے، پھر نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو اور حاجت ہو جائے آپ کو واش روم میں نہیں جانے کی تو نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع و خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا کہ پہلے انسان اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اور طہارت اور پاکیزگی کو جو عادت ہے وہ کیا ہے، بچپن سے ہمیں سکھانی ہے انشاءاللہ۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب یعنی کوئی بڑی چیز نہیں، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے تو بہت بڑی ہے لیکن مطلب کوئی بہت بڑی نہیں ہے کہ جس پہ عمل نہ کر سکے انسان۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب کی یعنی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی ظاہری نجاست ہے نا پیشاب، اور چغل خوری کیا ہے، وہ باطنی نجاست یعنی لگائی بجائی کرنے والا، جس سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے، آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو کتنی سخت حدیث ہے نا یہ، پیشاب کے چینٹوں سے ہمیں سخت پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے پانی یا پھر یعنی اگر پانی نہیں ہے تو ڈھیلوں کی مدد سے پاکیزگی حاصل نہیں کرتے اور استنجا کیے بغیر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاجامے، پتلون، جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے، استغفر اللہ۔ اور خاص طور پہ دیکھیں بڑے تو پھر بھی کچھ حد تک ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اگر بچوں کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی، اور اکثر آپ خود بھی اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ وہاں پبلک پلیسز پہ بھی بچے مطلب اس کو اہتمام نہیں کرتے، اپنا ضرورت سے فارغ ہو اور اسی طرح سے جو ہے اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا، تو دیکھیں کتنی بڑی اس کی سزا ہے نا، کتنی بڑی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، قبر کے عذاب سے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور ٹرین کرنا، اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرنا، اور پھر جو ہمارے گھر میں میڈس آتی ہیں ان کی بھی بھرپور ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹیں، کیونکہ ایک تو وہ ایک گھر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اس طرح سے جاتی ہیں، اور پھر اگر وہ ظاہر اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب بچائیں گی نہیں، واش روم دھوتے وقت چھینٹے اڑائیں گی یا گندگی بکھیریں گی، تو ظاہر ہے وہ جا کے جب نیکسٹ گھر میں کام کریں گی ان کا تو پورا گھر ہی ناپاک کر دیں گی نا۔ اس لیے ہم جس جس کے گھر میں بھی آتے ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ خود بھی وہ صاف رہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹیں اور پھر کلیننگ کریں، اور ہم کو خود بھی اپنے جو واش روم ہے پراپر فلش کریں، خدا نہ خواستہ کبھی چھینٹا پڑ جاتا ہے تو اپنے واش کر لیں، خود واش کریں۔
दूसरों के लिए उस गंदगी को ना छोड़ें। उससे क्या होगा कि घर भी साफ सुथरा रहेगा, और ये कि अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह रहमत और बरकत ज़रूर नाज़िल होगी। बस हमें अहद करना है कि हमें इन चीज़ों को उनसे ऐसे गुज़र नहीं जाना, हमें उस पे अमल करना है। क्योंकि देखिए, नमाज़, हम सबसे पहले सवाल जो है क़यामत के दिन नमाज़ का किया जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो नमाज़ की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं ना, कि ताकि अच्छी नमाज़ पढ़ सकें, अल्लाह ताला की इबादत पाक साफ होकर कर सकें, खुशू और खुज़ू के साथ कर सकें, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। तो अल्लाह ताला का कुर्ब उसको ही मिलता है जो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों नजास्तों से अपने आप को पाक रखता है। नजास्तों की तत्हीर का बयान। एक आराबी ने मस्जिद में पेशाब कर दिया और लोग इसके पीछे पड़ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, इसे छोड़ दो और जगह को पाक करने के लिए इस पेशाब पर पानी का डोल बहा दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाकर फरमाया, मस्जिदें पेशाब और गंदगी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र, नमाज और कुरान पढ़ने के लिए होती हैं। है सालूत कपड़े का हुक्म। अस्मा बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करती हैं कि एक औरत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिस औरत के कपड़े को हैज़ यानी माहवारी का खून लग जाए तो वो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खुरच ले, फिर चुटकियों की से मल कर पानी से धो ले, फिर इसमें नमाज अदा करे ना। मीन्स के देखिए, उसको अच्छे से वॉश करना ताकि उसका गंदगी का असर ख़त्म हो जाए, पानी से अच्छे से धोना, फिर उसके बाद उसमें नमाज पढ़नी, यानी उसको प्रॉपर सफाई करना। मनी का धोना। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी धो डालती थी और आप इस कपड़े में नमाज पढ़ने तशरीफ ले जाते, जबकि धोने का निशान कपड़े पर बाकी होता। यानी कि ज़ाहिर है उस वक्त में इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं होते थे ना, गीला होता होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास। तो ये कि धोने के बाद जब वो पाक साफ हो गया तो उसे पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं, अगर कोई और कपड़ा नहीं है तो। शीरख्वार बच्चे का पेशाब। शीरख्वार कहते हैं 3 मंथ्स तक जो बच्चा होता है ना, अभी ओनली मदर फीड पे होता है, अभी और कोई और डाइट नहीं खाता। उम्मी कैस रज़ियल्लाहु अन्हा अपने छोटे शीरख्वार बच्चे को जो अभी खाना नहीं खाता था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाईं और आपने इसे अपनी गोद में बिठा लिया। बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आपने पानी मंगवा कर कपड़े पर छींटे मारे, उसको धोया नहीं। लुबाबा बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया, जो भी शीर ख्वारी थे, मतलब बहुत छोटे थे। मैंने अर्ज़ किया, कोई और कपड़ा पहन लें और ये तहबंद मुझे दे दें ताकि मैं इसे धो दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छींटे मारना मतलब मारे जाते हैं। और एक के बहुत छोटे बच्चे जो बॉयज़ के खास, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाते हैं ना, और लड़की का ये कि यूरिन थिक होता है और एक ही जगह पे होता है तो उसको वॉश करना आसान है, लेकिन 3 मंथ्स के बाद नहीं, फिर उसके हर सूरत में उसको वॉश ही करना होगा। निजासत आलू जूता। सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो वो देख ले, अगर जूतों में गंदगी लगी हो तो जमीन पर रगड़ने के बाद इनमें नमाज पढ़े। होता है ना, पहले वक्त में मस्जिद नबवी का फर्श बिल्कुल कच्चा होता था और उस पे पत्थर होते थे, तो इसलिए तब जब ज़ाहिर फ्लोर पे कोई भी मैट नहीं थे तो जूतों में भी साहब करम नमाज पढ़ते थे। तो उस वक्त में भी देखिए, उस वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि रगड़ लो ताकि साफ सुथरे हो जाए और फिर उनमें नमाज पढ़ो। हर क्योंकि हमारा जो दीन है, दीन के अहकामात है, हर वक्त हर मौके हर हालात के लिए हैं, कि जो भी उनको मौका पेश आए उसके मुताबिक दीन पर अमल करना आसान रहे। अल्लाह ताला ने वक्त और हालात के मुताबिक हमें अहकामात दिए हैं और हर हर इंसान के लिए दिए हैं। ये अलग बात है कि हम उनको नहीं सीखें और हमें लगे कि दीन ने हम पर ये पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को सीखेंगे तो उनमें बहुत वसअत है, बहुत आसानी है अगर इंसान अमल करने वाला हो। कुत्ते का झूठा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मगफल से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाल जाए या बाज़ रिवायात के मुताबिक पानी वगैरह पी ले तो बर्तन को 7 मरतबा पानी से धो डाले और पहली बार मिट्टी से मांजे, क्योंकि मिट्टी सारा पाक करने वाली है ना, कि पहले पहली दफ़ा मिट्टी से धो के फिर 7 टाइम उसको पाक करना होगा यूज़ करने से पहले। मुर्दार का चमड़ा। मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बकरी मर गई
جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔ ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی، پھر اس میں نبیذ یعنی کھجور کا جو مشروب ہے اس کو بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے یہ بکری اور جو درند کا گوشت کھاتے ہیں نا ہم نارمل حالات میں، لیکن اگر ظاہر ہے وہ تبھی موت فوت ہو گئی تو ظاہر ہے وہ تو کھا تو نہیں سکتے، لیکن اس کی جو کھال ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب اسے کے ساتھ کیمیکل پروسیسنگ یعنی کلرز کرتے ہیں اس کو، تو اس کی وہ حیت یعنی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن درندوں کی کھال استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ بلی کا جھوٹا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں، لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ یعنی کہ اگر بلی گزر گئی اور اس نے کسی کے کھانے میں اس میں مطلب گزرتے ہوئے منہ ڈال دیا اور اس کے پاس وہی کھانا ہے اور اس کو پھینک بھی نہیں سکتا تو اسے یوز کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے۔ استغفر اللہ، بہت سختی سے اس چیز سے منع کیا گیا نا۔ کچھ لوگ مطلب چاندی کے برتن مطلب گھر میں رکھتے ہیں کھانے کے لیے، مہمانوں کو سرو کرنے کے لیے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہمیں وہیں رک جانا ہے۔ پھر ہے جنابت اور غسل سے متعلقہ احکام و مسائل۔ ہم یہ تمام احکامات کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے نا کہ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، اور پاک ہونے کے لیے ہمیں ان تمام احکامات کا مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ناپاک نہ ہوں جب ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں نماز کے لیے، کیونکہ نماز فرض عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے جو مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کے مطابق تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے تعلق رکھنا بھی نہیں ہے جائز، کیونکہ کیا ہے نماز فرق کرتی ہے نا کافر میں اور مومن میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے اگر کوئی ایسی کسی آزمائش میں ہے کہ اس کے بچے شوہر یا باقی گھر والے نماز نہیں پڑھتے، تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی استغفار اور اس کے بھی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ کوئی ہم سب جنت میں جائیں، ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیاروں کے ساتھ جائیں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے اور اس کے لیے وہ دن یوم حسرت نہ بن جائے۔ جب غسل واجب ہو جاتا ہے اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ مندرجہ چار حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش اور شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، یعنی اس میں احتلام بھی شامل ہے، جمع کے بعد، حید کے بعد اور نفاس کے بعد۔ اور پھر اسی طرح کو آتا ہے نا کہ جیسے ظاہر ہے جو مدرس ہو مطلب ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کو انٹرنل چیک اپ بھی کروانا پڑتا ہے ڈاکٹر سے، تو یہ اس کے بعد غسل کرنا اس میں بالکل بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے مجبوراً اور اس کی ضرورت ہے نا کہ آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانا، اس میں کوئی بھی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس میں شامل ہو کے میں غسل کرنا ہمارے پہ فرض ہو جائے۔ صحبت اور غسل جنابت، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف تب فرض ہوتا ہے جب مطلب کہ ڈسچارج نہ بھی ہو، لیکن جب آپس میں ریلیشن ہو جائے تو غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق یہ تھا کہ اس میں جو ہے سیکریشن مطلب ہونا ضروری ہے۔ وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے پاس لے کر چلے گئے اس مسئلے کو۔ انہوں نے ام المومنین سے اس بارے میں دریافت کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی کہ جب مرد عورت کے چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور اس مطلب آپس میں ریلیشن کا قائم ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت سے صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا۔
عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی یعنی منی کا نشان دیکھے۔ اس پر ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، اگر نہ ہوتا تو پھر بچے ماں کی مشابہت میں کیسے جاتے؟ لیکن اس کے بارے میں بھی جو تھوڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مطلب جب ایکسیسو واٹر لی مطلب ہو، اور سو مارننگ میں جب انسان سو کر اٹھے اور اس کو اچھے خاصا ویٹ ہوں اس کے کپڑے، تو وہ اس صورت میں مطلب وہ احتلام کنسیڈر ہوگا، ادروائز جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے لیکوریا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت ہو یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ ہو، یعنی کپڑے آپ کے ویٹ نہیں ہیں اچھے خاصے، تو ایسی صورت میں شک کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ مینس کہ اگر پورے نیچے جو ہماری چٹیاں ہوتی ہے اس پر اس کو واش نہ بھی کریں، اونلی فار غسل جنابت، اس کا حکم ڈفرینٹ ہے حیض اور نفاس کے حکم سے نا، کہ اس میں یہ کہ ہماری جو سر کی پوری سکن ہے نا وہ ویٹ ہونی چاہیے پوری، اس میں یہ کہ اگر ویٹ اس میں ٹیپ کے نیچے اپنا سر رکھ کے دھو لیں اور سائڈ پہ اپنے چوٹیاں کر لیں تو تب بھی غسل ہو جائے گا، اور اگر پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ رخصت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگیں، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ مینس کے ناراض ہوئی ان سے نا، میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چولوں سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی، لیکن یہ کہ 3 چولوں مینس کتنا پانی ہو کہ پوری جو سر کی سکن ہے، جڑیں، وہ پوری ویٹ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حائدہ تھیں فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو، یعنی جو حیض ہے وہ کیا ہے، نجاست کی کیفیت ہے نا، اس لیے سر کھولنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پورے سر اچھے سے اس کو یعنی غسل کرے انسان، اچھے سے خوشبو لگائے، پاکیزگی حاصل کرے۔ لیکن جنابت کا جو ہے اس میں ڈفرینٹ ہے کہ بعضوں کے بال بہت ہیوی ہوتے ہیں، تھک ہوتے ہیں، اور کیا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ نہیں بار بار دھو سکتے، تو یہ بھی رخصت ہے کہ اپنے پورے جو سر کی سکن ہے اس کو اور جڑوں کو اچھے سے ویٹ کر لیں، مینس پانی ڈال کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا میں بے شک معاف فرمائے۔ جنبی سے میل جول اور مصافحہ جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا، آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مطلب ظاہر ہے یہ والی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کس سے مل نہیں سکتے یا کھانا نہیں بنا سکتے یا بچے کو فیڈ نہیں کرا سکتے، ہاں یہ کہ افضل یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، لیکن کبھی انسان کسی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ فوری طور پہ غسل نہیں کر سکتا، لیکن تو اس صورت میں رخصت ہے کہ آپ مطلب اپنے ضروری کام اگر کوئی نپٹانا چاہیں یا کوئی باہر کوئی ضروری کام سے جانا پڑ گیا تو جا سکتے ہیں، لیکن بس وہی بات ہے کہ کوشش یہ کہ کریں کہ نماز کوئی بھی قضا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا، جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی اور حصی نہیں، یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے، چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہے۔
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप वसल्लम से पूछा कि मुझे रात को जनाबत लाहक हो जाती है, नहाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुदू करो, अपनी शर्मगाह धो और फिर सो जाया करो। मीन्स के जो फौरी तौर पे अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है या कोई नहीं फौरन नहा सकता या उसको नींद नहीं आती, तो ये कि अपने मतलब अपने आप को वॉश करे, अच्छे से वुदू कर ले और फिर सो जाए और फिर सुबह नमाज से पहले उठ के गुस्ल कर ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो नमाज के वुदू की तरह वुदू करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपनी बीवी से सोहबत करे और फिर वो दोबारा सोहबत करना चाहे तो इसे वुदू कर लेना चाहिए। हाइजा से जमा करने की ममानत। हैज की हालत में औरत से मजामत करना सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़ातज़िलुन्निसा फ़िल महीद, बस अय्याम हैद में औरतों से किनारा कशी करो, सोहबत ना करो। अगर कोई इस गुनाह का मर्तकिब हो जाए तो इसकी बाबत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बहालत हैज़ में अपनी औरत से सोहबत करे तो उसे चाहिए कि एक दिनार या निस्फ दिनार खैरात करे। दिनार 4.5 माशी सोने का होता है, तो निस्फ दिनार 2.25 माशी सोना। लिहाजा 4.5 माशे या 1.25 माशा सोना या इसकी कीमत सदका करे, यानी किसी मुस्तहिक को दे दे और आइंदा के लिए तौबा करे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और जो हमारी अभी तक अगर कोई गलतियां कोताही इस तरह की हो गई तो हम सबको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो जाने अनजान में इतने बड़े गुनाह के मर्तकिब ना हो। मज़ी के खारिज होने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ताकतवर जवान थे और आपको अक्सर मज़ी कसरत से आती थी। आपको मसला मालूम नहीं था कि मज़ी के खारिज होने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है या नहीं, क्योंकि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी डायरेक्ट दरियाफ्त करते हुए उन्हें शर्म महसूस हुई। तो अपने दोस्त सैयदना मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि वो मसला दरियाफ्त करें। मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ी के लिए खारिज होने पर गुस्ल वाजिब करार ना दिया, बल्कि फरमाया उसके निकलने पर सिर्फ वुदू करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मज़ी खारिज हो तो क्या अपने यानी प्राइवेट पार्ट को धो लो और वुदू कर लो, और कपड़े पर जहां मज़ी लगने का ख्याल हो एक चुल्लू पानी लेकर छिड़क लेना भी काफ़ी है, यानी उसे वॉश कर लें या पानी से उसको बहा दें। अब ये कि मज़ी, मनी और वदी में फ़र्क क्या है? मज़ी उस लेसदार पतले पानी को कहते हैं जो शहवत के वक़्त लज़्ज़त और जोश के बगैर निकलता है और बाज़ औक़ात यानी उसके निकलने का एहसास भी नहीं होता। इस वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं, लेकिन वुदू टूट जाएगा। लेकिन मनी क्या है कि जो इंसान का किसी उसकी वजह से, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से या उसके ख़्याल की वजह से ख़ारिज हो, तो उस सूरत में ये है कि गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और वदी क्या है? वो गाढ़ा सफ़ेद मटियाले रंग का खारिज होता है जो बगैर यानी किसी भी उसके फीलिंग्स के बगैर हो, और इसके निकलने पर गुस्ल वाजिब नहीं है, बता वुदू टूट जाता है। और जो लिकोरिया का जो हुक्म है ना, वो भी इसी के अंदर है कि उसको वॉश कर लें और फिर वुदू करके नमाज पढ़ लें। जिन औरतों को सफ़ेद रतूबत यानी लिकोरिया की शिकायत हो, इस इससे इन पर गुस्ल लाजिम नहीं होता, ताहम इसके निकलने से वुदू टूट जाता है, लिहाजा वो वुजू करके हस्ब मामूल नमाजें अदा करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको सही अमल करने की तौफीक दे। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हमें अपने दहर जैसे यंग बॉयज़ हैं, जब वो बालिग होने के करीब होते हैं तो उनको भी हमें एजुकेट करना है। बेहतर तो ये कि जो फादर हैं वो हिकमत के साथ बच्चों को सिखाएं, ताकि जब उनको ऐसी रात में कोई सूरत हाल ऐसी, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये होगा, लेकिन हमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब ज़ाहिर है वो इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए, वो अपने बॉडी पार्ट को और अपने कपड़ों को वॉश करें, ताकि जो मतलब गंदगी है वो पूरे उसमें ना फैल जाए बेड पे और या इस तरह से ना, और वो जाने अनजाने में इंसान नापाकी की हालत में ना रहे। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासतौर पे सारे बॉयज़, उनको कौन बताएगा अगर पेरेंट्स नहीं बताएंगे। बेटर ये है कि फादर हिकमत से बताएं, और अगर जिस जगह पे फादर मतलब अवेलेबल नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, तो फिर मदर्स को बहुत हिकमत के साथ अपने बच्चों को जो है ना एजुकेट करने की ज़रूरत है।
اس کے بارے میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بچہ تھا، مسلمان بچہ تھا، وہ کسی ویسٹرن کنٹری میں پڑھنے کے لیے گیا، اور بہت اچھا نمازی مطلب تھا بچہ. تو وہ اپنے کپڑے نا اس کو دیتا تھا، مطلب لانڈری کرنے کے لیے ایک انگریز عورت کپڑے واش کرتی ہوگی، اس کو دیا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جو تمہارے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ صاف ہوتے ہیں، کیا تم اپنے کپڑے مجھے صاف ستھرے کر کر دیتے ہو؟ جبکہ باقی لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ ان پہ مطلب داغ ہوتے ہیں، اور دھبے لگے ہوتے ہیں نا. تو اس کی بات کو سمجھ گیا. اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں نا، اور مسلمان کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ناپاک نہیں رہتا. اور اگر کوئی ایسی کیفیت پیش آتی ہے تو میں اپنے کپڑوں کو دھو لیتا ہوں. کبھی اگر یورین کا بھی کوئی ڈراپ لگ جائے تو میں اپنے کپڑوں کو دھو لیتا ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے کہ اس کے بغیر میری نماز ہی نہیں ہوگی. اور اگر ابھی مجھے مطلب اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ مجھ پہ غسل کرنا واجب ہو جائے تو تب بھی میں اپنے کپڑوں کو اچھے سے واش کرتا ہوں. اور میں اپنی، ظاہر ہے یہ میرے اوپر فرض ہے ایک بینگ اے مسلم. تو وہ جو انگریز عورت تھی نا وہ بہت زیادہ اس سے امپریس ہوئی کہ مطلب اس ینگ ایج میں وہ اتنا اپنی پاکیزگی کا اس کو خیال ہے، اور کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جو نہ صرف اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اذیت دینے سے بچاتا ہے نا. تو پھر وہ عورت مسلمان ہو گئی، اور نہ صرف خود مسلمان ہو گئی بلکہ اس نے جو اس کے گھر والے تھے، اللہ کی توفیق سے اس نے ان کو بھی موٹیویٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو وہی بات ہے کہ ہمارا ایک اچھا ایکٹ کتنا اچھا امپریشن ڈالتا ہے نا، کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے انسان سونے پہ اور ڈفرینشیٹ کرنے پہ کہ ایکچوئل میں جو مومن ہے اور غیر مومن ہے اس کا فرق تو یہی ہے نا، کہ جو مومن ہے وہ چلتا پھرتا اس کے اندر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری وہ کرے گا. تو وہ خاموش تبلیغ کر رہا ہوگا، کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہوگا، وہ خاموش تبلیغ کر کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہا ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کو بہت ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بچیوں کو جب پیریڈز ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت اچھے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو کپڑے ہیں ان کو کس طرح پاک صاف رکھنا ہے، اپنے جو پیڈز ہیں ان کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے، اپنی گندگی کو کسی کو دکھانا نہیں ہے، پراپر وے میں اس کو ریپ اپ کرنا ہے. اور خدا نہ خواستہ ظاہر ہم سب ہیومن بینگ ہیں، کبھی اسٹین کوئی لگ جائے تو پراپر واش کریں، اپنی غلاظت کسی کو نہ دکھائیں. خاص طور پہ جب ظاہر گھروں میں مرد بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان تمام چیزوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب وہی بچی یا وہی بچہ جب پیرنٹس بنیں گے تو ظاہر ہے جب جس طرح کے وہ صاف ستھرے خوبصورت ماحول میں انہوں نے خود پرورش پائی ہوگی، اللہ کی توفیق سے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں. اسی لیے پھر وہی کہتے ہیں نا کہ خیر پھر ہمیشہ جاری رہتی ہے. اور اسی طرح جب ہم رشتے بھی کرتے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے یہ بھی، تو ہم ان چیزوں کو بالکل نہیں کرتے کہ وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والی ہے، پابندی کرنے والا ہے. کیونکہ یہ ہماری پوری نسلیں جو ہیں وہ انہیں پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں نا. ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سٹیٹس ہے، بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لیکن دین کا علم کتنا ہے، اس کا عمل کتنا ہے، یہ تو بالکل نہیں سوچتے ہم. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ ہی نہیں ہوتے، انسان اس طرح سے عمل ہی نہیں کر پاتا، تو ظاہر ہے پھر گھر میں جھگڑے فساد یہ تمام چیزیں جنم لیتی ہیں نا. تو یہ پورا ایک سرکل ہے. ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، پورا معاشرہ جو ہے وہ تبھی درست ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں خود پہ کام کرنا ہے، خود دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کے خیر خواہ بننا ہے، اور اپنے بچوں کے سب سے پہلے خیر خواہ بننا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے. یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا یا بوس و کنار وغیرہ سب باتیں جائز ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی تھی.
مطلب وہ ریلیشن بس نہیں قائم کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے مجھے بوریا پکڑانے کا نہیں حکم دیا۔ میں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ جنبی کے قرآن پڑھنے کی کراہت۔ حالت جنابت میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا حق یہ ہے کہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے، یعنی یہ بات۔ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں کیونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے، یعنی کہ آپ اپنے کنٹرول میں نا کہ آپ چاہیں غسل کر کے آپ پاک صاف اپنے کے اس میں آ سکتے ہیں فوری طور پہ۔ تو اس وجہ سے مطلب تیمم کر کے یا غسل کر کے انسان اپنی کیفیت کو دور کر سکتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہ چھوئے۔ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک جنبی نہ ہو جاؤ، اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب حدیث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ کہ تسبیح، تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں یا اذکار جو ہیں، اذکار یعنی وہ کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ پھر یہ کوشچن آتا نا کہ حائضہ کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع اور ناجائز ہونے کے بارے میں یعنی کوئی ایسی حدیث حسن نہیں ہے مقبول، یعنی جو صحیح یا حسن ہو، لہٰذا حائضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی ہے۔ مینس کے ظاہر جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بس یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ ظاہر سے پھر ان کی تعلیم رک جاتی ہے نا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب میں ایام حیض یعنی سوری ایام حج میں حائضہ ہو گئی تھی جب حضرت عائشہ، تو ان سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جو عورتیں ہیں ان کو عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی ساتھ یعنی تکبیروں میں اور دعا میں شامل ہو جائیں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ اور بس یہ کہ نماز اور طواف منع ہے ایسی حالت میں، حیض کی حالت میں، یہ کہ دعائیں اذکار کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ استحاضہ کا مسئلہ۔ استحاضہ کیا ہے؟ یہ ایام حیض کے علاوہ یعنی عورت کے مطلب عورت کو جو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے وداؤٹ جو اس کے پیریڈس کے ڈے ہے، یہ کہ بیماری ہے جو مطلب ایک جو رگ ہے خون کی، اس کی مطلب لیکیج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کیا کرے کہ اپنے ایاز ہیں جو ایام حیض ہیں ان کو شمار کر لے اور پھر غسل کر لے، اور استحاضہ کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنی نماز اور روزہ جو ہے وہ کرتی رہے گی۔ مستحاضہ جو ہے پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش سے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ اور یہ کہ حائضہ کے لیے نماز اور روزوں کی ممانت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے۔ ایک عورت جو کہ معاذہ تھی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے نماز کی نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ دیکھیں اگر نماز کے لیے بھی حکم دے دیا جاتا تو پھر انسان کتنی نمازیں ادا کرتا ہے، 5 ایک دن میں ہے تو کتنی جمع ہو جاتی نا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، انسان پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہ سکے۔ روزے تو سارے سال میں ایک دفعہ اور وہ بھی 30 اونلی۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں
जो हमें अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं उन पर भी अल्लाह ताला अमल करने वाला बना दें। अल्लाह ताला की रुख़्सतों को भी लेना उसी तरह पसंदीदा है जिस अल्लाह ताला के अहकामात को लेना। नफास का हुक्म, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसे नफास कहते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नफास वाली औरतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 40 दिन बैठा करती थी, मीन्स कि नमाज नहीं पढ़ती थी ना, 40 डेज तक, मैक्सिमम 40 डेज है, यानी आम तौर पर 40 दिन नफास की हालत में रहते हैं। नमाज, रोज़ा और जमा से इज्तनाब करना है। अक्सर जो सहाबा और ताबईन के नज़दीक नफास के खून की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। अगर 40 रोज़ के बाद भी खून जारी रहे तो अक्सर अहल इल्म के नज़दीक वो खून इस्तिहाज़ा है, जिसमें औरत हर नमाज के लिए वुदू करती है। नफास की कम अज़ कम मुद्दत की कोई हद नहीं, यानी मतलब कम से कम की कोई नहीं है, किसी को 3 डेज़ हो सकता है, 5, 7, हर इंसान की आदत डिफरेंट होती है, और लेकिन मैक्सिमम जो है वो 40 डेज़ है। नफास और हैज़ के खून का हुक्म एक जैसा है, यानी इन हालात में नमाज, रोज़ा और जमा मना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अयाम नफास की नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। नफास के खून की वजह से नमाज तर्क की जाती है, लिहाजा अगर ये खून बंद हो जाए तो फ़र्ज नमाज पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये ज़ाहिर है नमाज से पहले हमें तमाम चीज़ें, तहारत, पानी के मसाइल बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना, ताकि हम नमाज, जो बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ है और सबसे पहले जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, उससे पहले हम अपनी इस्लाह कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम उससे जनाबत से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह अपनी बाकायदा जो नमाज के हैं दुआएं और इंशाल्लाह जो उसकी अरकान की तरतीब है उसको इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला देखेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अगर कोई हमारी सिस्टर कोई बात शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, फिर इंशाल्लाह हम अपना लेसन जो है वो कंक्लूड करेंगे। कोई शेयर करना चाहेगा? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस मीन्स के सब कुछ क्लियर है, और कोई अभी नहीं है इस उसमें कि वो कोई बात शेयर करे, तो फिर हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। जो भी हमें अल्लाह ताला के अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सीखे, अल्लाह ताला उन पे हमें अमल करवा दें। अल्लाह ताला हमारे नफ्स को भी पाक कर दें। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना। जुम्बी से क्या मुराद है, मदीहा कह रही है? मदीहा माइट भी आपने लेट ज्वाइन किया है। जुम्बी में ये ना कि हालत जनाबत, जिसमें ये कि नमाज और उससे आप रुक जाते हैं ना, उस दौरान में ना आप नमाज पढ़ेंगे ना ही कोई और इबादत करेंगे, जब तक कि गुस्ल करके साफ ना हो जाए। और जनाबत का वही है कि जैसे हैज के बाद, नफास के बाद, और फिर इसी तरह ये कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है उसके बाद जो इंसान की कैफियत होती है ना, उसको जनाबत कहते हैं। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।